बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स कैसे हैं? आज आपके साथ दो ख़बरें शेयर करूंगा। एक ख़बर ये है कि पीटीआई के 43 एमएनए जो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में गए थे, उस रिट पिटीशन की कार्रवाई, अदालत का हुक्म, इलेक्शन कमीशन को किस काम से रोका। दूसरी ख़बर, पीटीआई ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो पिटीशन इलेक्शन पंजाब में कराने की बाबत दायर की थी, उस पे अदालत का तफसीली फ़ैसला आ चुका है। इन दो न्यूज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वीवर कि जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई ने जो है वो तमाम एमएनए कौमी असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन दिया, और जो स्पीकर साहब हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने उनको जूं जूं वो तसल्ली करते गए, रिज़ाइन उनके एक्सेप्ट होते गए। अब जो 35 हुए, फिर 35 हुए, फिर 43 हो गए। तो ये जो 43 एमएनए हैं, ये भागे भागे गए इलेक्शन कमीशन के पास, जनाब ये जो है वो हम तो अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने जो इस्तीफे देने थे, जो दरख्वास्त देनी थी, इलेक्शन कमीशन की बजाय स्पीकर को देनी थी, क्योंकि स्पीकर के पास थे। अच्छा, वो एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद ये आ गए रिट पिटीशन में। अच्छा, रिट पिटीशन में जो है वो जब गए हैं, बहस हुई है इब्तदाई, तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई किया गया इन 43 एमएनएज को, उनके उस नोटिफिकेशन को जो है वो मुअत्तल किया है, सस्पेंड कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप जो है इन सीटों पे, ये 43 जो सीट्स हैं, इन पे आपने इंतखाबात ज़िमनी नहीं करवाने, उससे रोका है। अब जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर बात है, जब वो उनके पास आर्डर जाएगा तो उसके मुताबिक जो है, साथ हाई कोर्ट ने उन्हें ये कहा कि आप जो है इस रिट पिटीशन में अपना जवाब दाखिल करें, और मेरिट पे इस पे बहस होगी दोनों फरीकैन की तरफ से, उसके बाद हम देखेंगे कि आया क्या है। लेकिन फौरी जो है वो स्टे आर्डर उन्होंने जारी किया है। अच्छा, ये पीटीआई के जो 43 एमएनए हैं, ये भागे भागे गए कौमी असम्बली में कि जनाब हमें अंदर घुसने दें जी, हमें अपोजिशन लीडर बना दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। भाई बात ये है कि सबसे पहले होना क्या है, सवाल ये है कि ये एमएनए हैं या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है और स्टे किया है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, ठीक है, आया इलेक्शन कमीशन का वो आर्डर जो डी नोटिफाई किया गया है, ठीक है, उसको चैलेंज हुआ है या नहीं। फिर दूसरा ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन तो पहले दो काम करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा आर्डर की कापी आ गई है, ठीक है, हम जो है वो डी नोटिफाई करते हैं, और उसके बाद ये वो नोटिफिकेशन लेके जाएंगे स्पीकर के पास। स्पीकर उनको ये कहेगा कि ठीक है भाई, आ गए हैं तो आप आ जाएं, दोबारा हलफ ले लें। उसके बाद जो है वो आप एमएनए बनेंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि एक मरतबा डी नोटिफाई होने के बाद जब नोटिफाई दोबारा होता है तो नया हलफ होगा, और उसके बाद फिर आगे फर्दर जो अपोजिशन लीडर बनेगा या दीगर। लेकिन एक बड़ा अहम और कानूनी सवाल ये है कि क्या कौमी असम्बली के स्पीकर के आर्डर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को एक सूबे की हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच जो है वो उनको सस्पेंड कर सकता है, आर्डर को, नोटिफिकेशन को? क्या उसके पास इख्तियारात हैं? ये मुस्तकबिल में गालबन बहस होगी। और ये इतना बड़ा फैसला होता है, आम तौर पर यही होता है कि जब एक सिंगल बेंच के पास आता है तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं वो लार्जर बेंच बनाते हैं, 3, 5, 7 का लार्जर बेंच बना के समाअत की जाती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में ये अगर जाते हैं पीटीआई वाले
اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں اسپیکر کے پاس. اگر اسپیکر صاحب چلے جاتے ہیں جی سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں میں نے استعفے بالکل منظور کیے، یہ میرا اختیار ہے. آئینی طور پر سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ نہیں پوچھ سکتا بھئی آپ نے استعفے کیوں منظور کیے. استعفیٰ آ گیا، اس کے بعد پروسیجر ہے کہ اسپیکر نے مطمئن ہونا ہے، وہ 2 دنوں میں ہو جائے، 3 دنوں میں ہو جائے، 2 مہینوں میں ہو جائے، اس کے بعد انہیں ایکسیپٹ کر لیا. سپریم کورٹ کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس، چیف الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسپیکر کے آئین میں درج اختیارات کا جو ہے وہ تشریح کریں یا اس سے پوچھے کہ یہ اللیگل ہے. یہ واضح بڑا اسپیکر کا اختیار ہے. اب جناب ضمنی جو انتخابات ہیں، اب ہونا کیا ہے، ان 43 سیٹس پہ ابھی تو یہ سماعت ہے، ابھی سنگل بینچ سماعت کرے گا لاہور ہائی کورٹ میں. اگر وہ فائنل فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ ہو سکتا ہے آگے لارجر بینچ میں کنورٹ ہو. لارجر بینچ میں اگر فیصلہ آتا ہے اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جناب کوئی فریق بھی فیصلہ جو بھی ہو. تو یہ ان پہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ لا یہ ہے کہ جنرل الیکشن سے 4 ماہ قبل کوئی سیٹ ویکیٹ ہو جائے یا استعفیٰ آ جائے تو ان سیٹوں پہ جو ہے وہ ضمنی انتخابات نہیں ہوتے. اب یہ جو ہے فروری چل رہا ہے، تو مارچ تک اگر یہ جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 4 ماہ، ٹھیک ہے جی، 1 مہینے میں تو خیر ممکن نہیں ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو یہ ضمنی انتخابات کوئی نہیں ہونے، جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں گے. اچھا، دوسری جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے ریٹ پٹیشن فائل کی، اور کہ جناب ہمیں جو ہے جنرل الیکشن کے پنجاب میں جو ہے ڈیٹ اناؤنس کی جائے، 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں. تو سنگل بینچ ہے یہ بھی ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ، جس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ جناب جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ جناب کریں 90 دن کے، یعنی کہ جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے وہاں سے 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں. اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطہ کیا، لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے آئی جی سے رابطہ کیا. اب 2-3 مسائل آئے کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے الیکشن کمیشن کو یہ واضح تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ ہمارے پاس عارض کی تعداد کم ہے، ہمارے پاس کیسز پنجاب میں بہت زیادہ ہیں، پہلے ہی جو ہے حصول انصاف کے لیے جو ہے وہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، لہٰذا ہمارے پاس عارض نہیں ہے. ریٹرننگ افیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افیسر، یہ عملہ ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے اب رجسٹرار نے ریفیوز کر دیا ہے کہ بھائی ہم بندے آپ کو نہیں دیں گے. اسی طرح چیف سیکرٹری نے جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب مارچ کے میں اینڈ پہ یہ ایجوکیشن 9th اور 10th کلاسز کے امتحان شروع ہیں اور متعدد اور کلاسز، تو یہ میکسیمم جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سے لیا جاتا ہے اور وہ ایگزام لینے میں مصروف ہوں گے کہ تو ہم تو آپ کو یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. آئی جی نے کہا کہ جناب مجھے جو ہے وہ نفری کم ہے، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے، آپ جو ہے وہ ہمیں ہماری تعداد کم ہے، ہم آپ کو اشتہار دیتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ بھرتی کا آرڈر کریں، ہم آپ نے بھرتی کر لیں بندے، اس کے بعد دیکھیں گے. اچھا، جو فنڈنگ ہونی ہے الیکشن کمیشن کو، جس نے فنڈ دینا ہے وہ وزارت خزانہ ہے. وزارت خزانہ جو ہے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والے اگر جاتے ہیں ہائی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، تو وہ ظاہری بات الیکشن کمیشن پیش ہوگا، وہ بتائے گا یہ جو باتیں میں نے 4-5 بتائی ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہتا ہے اور
آرمی سے بھی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب جو ہے نفری رینجرز اور فوج کی دیں، تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا ہے کہ سچویشن کافی خراب ہے، سیکورٹی تھریٹ وغیرہ ہیں، تو ہم اپنی نفری مزید سپیئر نہیں کر سکتے۔ جب یہ ساری باتیں ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمیشن صاحب جا کے بتائیں گے توہین عدالت کی کیس میں، تو کیا ہائی کورٹ ان تمام اداروں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کے نوٹس جاری کرے گی؟ جی ایچ کیو کے خلاف جاری کرے گی، وزارت خزانہ کے خلاف جاری کرے گی، چیف سیکرٹری کے خلاف جاری کرے گی، اور اس کے بعد آئی جی پنجاب کے خلاف جاری کرے گی، اور پھر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے خلاف کنٹمپٹ کی جاری کرے گی، بھی عملہ نہیں ہے۔ بھائی جب ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہائی کورٹ کا اس آرڈر کا کیا حیثیت کیا ہے کہ جناب 90 دن میں آپ انتخابات کروا دیں، جب یہ سارا پروسیس ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس 2-3 میں سمجھتا ہوں کہ لیگل رائٹس جو ہیں وہ ہیں کہ اس فیصلے کو جو سنگل بینچ نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چلی جائے، نمبر 1، نمبر 2 کہ اسی بینچ میں جو ہے وہ ڈی بی میں یعنی کہ ڈویژنل بینچ میں چلے جائیں، یہ تو لیگل ریمیڈی۔ اگر یہ دونوں میں نہیں جاتے، الیکشن نہیں الیکشن کمیشن کراتا، کہتا ہے وسائل نہیں مجھے دیے، مجھے سیکورٹی نہیں ملی، مجھے جو ہے وہ نفری نہیں ہے، مجھے عملہ نہیں ملا، میں کیسے کروں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو یہ کنٹیمپٹ میں سزا ہو جائے گی؟ جرت ہی نہیں ہے ان کی۔ 5-7 اداروں نے جب تحریری طور پر لکھ کر دے دیا ہے، اور سنگل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کم از کم لارجر بینچ بن جاتا لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ آ جاتا۔ اب سنگل بینچ اتنے بڑے پورے صوبے کا فیصلہ کر دیا ہے، سنگل بینچ جو ہے 43 MNA جو ہے وہ بحال کر دیے ہیں۔ آیا ان کو اختیار بھی ہے یا نہیں؟ آئینی طور پر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک سنگل بینچ کے کو کیا اختیار آتا ہے مرکز کے معاملات میں۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔